Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. वेलकम टू कुरान क्लास। आज की कुरान क्लास में हम सबक नंबर 4 जो कि है हदायत और रहनुमाई, इस चैप्टर में हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम को पढ़ते हैं और आज हम एक और हुक्म को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले अल्लाह का नाम और दुआ, ये आपने मेरे साथ पढ़ना होता है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। आज का हमारा प्लान इंशाअल्लाह, आज हम अपने मुसलमान भाइयों को उनकी गलती माफ कर देने के बारे में पढ़ेंगे। हम सब इंसान हैं और हम सब से गलतियां हो जाती हैं और अपनी गलतियों पर हम अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करते हैं, यानी माफी मांगते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं और माफी मांगते हैं। और अल्लाह ताला अर्रहमान और अर्रहीम है, वो हमें माफ फरमा देता है। लेकिन अगर इंसानों में से कोई हमारा नुकसान कर दे, कोई हमें गलती से चोट लगा दे या कभी गुस्से में हमें कुछ बुरा भला कह दे और फिर इसे अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो हमसे माफी मांगे, तो हमारे लिए इसे माफ करना मुश्किल हो जाता है, यानी हम माफ नहीं करते। याद रखें कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम लोगों को माफ कर दिया करें और आपस के मामलात को दुरुस्त कर लिया करें, यानी फिर से दोस्ती कर लिया करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या चाहते हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते हैं कि हम लोगों को माफ कर दिया करें, उनकी गलतियां, उनके कसूर माफ कर दिया करें और फिर से दोस्ती कर लिया करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, और बेशक जिसने सब्र किया और बख्श दिया मतलब माफ कर दिया, तो बख्श दिया, माफ कर दिया, तो ये जरूर हिम्मत के काम है, यानी ये बहुत हिम्मत का काम होता है किसी को माफ कर देना। ये बात सूरह शूरा में है, जो कि सूरह शूरा में ये बात लिखी हुई है, फरमाई गई है। सूरतुन नूर में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारी बख्शिश फरमा दे, यानी तुम्हें माफ कर दे, तो तुम लोगों को उनकी गलतियां और कसूर माफ कर दिया करो। यानी अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें माफ फरमा दे, तो हमें चाहिए कि हम लोगों को माफ करने वाले बने, यानी हम लोगों को माफ करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें माफ कर देंगे इंशाअल्लाह। हमारा दीन हमें सिखाता है कि हमें अपने मुसलमान बहन भाइयों से ज्यादा देर तक नाराज नहीं रहना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने मुसलमान बहन भाइयों के कसूर माफ कर दिया करें और उनके लिए दिल में बुग़्ज़ ना रखें, यानी नफरत ना रखें, बुग़्ज़ ना रखें। बुग़्ज़ होता है दुश्मनी, नफरत, यानी इस तरह की चीज ना रखें। उनके साथ खुश उसलूबी से पेश आए, यानी अच्छे उसलूब, अच्छे तरीके से उनके साथ पेश आए। अगर कोई गलती कर रहा हो तो उसे समझाएं और उससे कता तल्लकी ना करें, यानी कता तल्लकी यानी उससे ताल्लुक कता ना करें, यानी ताल्लुक खत्म ना करें, ताल्लुक ना तोड़ें उससे, यानी उससे बोलना चलना ना छोड़ दें हम। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और हम पढ़ रहे हैं कुरान क्लास सबक नंबर 4 हदायत और रहनुमाई। और आज हम लोगों को माफ कर देने के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म पढ़ रहे हैं। और इसमें सबसे पहले हमने आयत पढ़नी है सूरह आले इमरान की आयत नंबर 134। सूरह आले इमरान जो है वो 3 नंबर की सूरत है और उसकी आयत 134। इसमें फरमाया गया, अल्लज़ीना युनफ़िकूना फ़िस्सर्राइ वज़्ज़र्राइ, जो लोग आसूदगी और तंगी में अपना माल अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं, वल काज़िमीनल गैज़ा वल आफ़ीन अनिन नास, और गुस्से को रोकते और लोगों के कसूर माफ करते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला नेकोकारों को दोस्त रखता है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों को दोस्त रखते हैं जो कि अपना माल खर्च करने वाले हो और गुस्से को पी जाने वाले हो और लोगों को माफ कर देने वाले हो।
یہاں اس یہاں سورۃ آل عمران کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے نیک اور متقی یعنی اللہ رب العزت سے ڈرنے والے بندوں کی صفات بیان فرمائی ہے، جن میں پہلی صفت یہ ہے کہ وہ خوشحالی میں اور تنگ دستی میں یعنی مالی محتاجی میں اپنا عزیز مال یعنی اپنا پیارا مال یعنی اپنے پیسے اپنی دولت اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے رب کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اور مومن کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ غیظ یعنی شدید غصے کی حالت میں بھی خود پر قابو رکھتے ہیں اور اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ اور مومن کی تیسری صفت عفو و درگزر ہے، عفو و درگزر یعنی معاف کر دینا ہے، یعنی ایک سچا مومن باوجود طاقت رکھنے کے کسی انسان کی خطا اور نقصان پہنچانے پر خاموش ہی نہ رہے بلکہ دل سے اسے معاف بھی کر دے۔ اور پھر احسان کرنے کی صفت کا ذکر ہے، اور یہ مرتبہ پہلے تمام مراتب سے بلند تر ہے کہ جس کسی نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا ہو، کوئی نقصان کیا ہو یا کوئی بری بات کہی ہو تو انسان اس سے بدلہ بھی نہ لے، اسے معاف بھی کر دے، اور صرف معاف ہی نہ کرے بلکہ اس پر احسان بھی کرے یعنی مہربانی کا برتاؤ اور اچھا سلوک بھی کرے۔ اور پھر آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے محبت فرماتے ہیں، تو ہمیں پھر ایسے ہی بننا چاہیے، ہمیں احسان کرنے والا بننا چاہیے کہ یعنی صرف معاف ہی نہ کر دے بلکہ معاف کرنے کے ساتھ مہربانی کا برتاؤ اور اچھا سلوک بھی کرے۔ کہ اب یہاں سے یاد رکھیے کہ ہمارے لیے اس زندگی میں سب سے اہم چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے۔ کسی سے بدلہ لے لینے سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا، لیکن معاف کر دینے سے ہمیں اپنے رب کی رضا حاصل ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ دشمن بھی ہمارا دوست بن جائے گا انشاءاللہ۔ تو ہمیں ایسا بننا ہے جیسے اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ لوگوں کے تنگی اور آسودگی میں یعنی جب پیسے ہوں تب بھی اور جب پیسے نہ ہوں یعنی کم ہو تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، لوگوں غصے کو پی جانا چاہیے اور لوگوں کے قصوروں کو معاف کر دینا چاہیے، اور احسان کا درجہ یہ حاصل کرنا چاہیے۔ تو ہم ایسا کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت ہم سے محبت کریں گے انشاءاللہ۔ کہ اب ہم نیکسٹ پیج پہ جاتے ہیں اور ہم کہیں گے الحمدللہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج ہمیں ایک بہت اچھی چیز کا پتہ چلا۔ آج ہمیں کیا پتہ چلا؟ آج ہم نے یہ جانا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں اور ان کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سبھی چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما دے، اور وہ رحیم و کریم یعنی بہت رحم فرمانے والا اور کرم فرمانے والا معاف فرماتا ہے، لیکن ہم اپنے مجرم کو معاف نہیں کرتے، جبکہ ہمارا دین ہمیں معاف کرنے کا، کسی نے گالی دی اسے معاف کر دینے کا، اگر کسی نے کوئی چوٹ لگائی تو اس سے بخش دینے کا سبق دیتا ہے، حالانکہ ہمارا نفس بدلہ لینے کا تقاضا کرتا ہے۔ نفس انسان کی وہ سوچ ہوتی ہے جو انسان کو برائی کی طرف یا لڑائی کی طرف اور ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزیوں کی طرف کھینچتا ہے، یعنی گناہ کی طرف کھینچتا ہے۔ وہ والی سوچ، اس سوچ کو نفس کہا جاتا ہے۔ تو ہمارا نفس جو ہے وہ بدلہ لینے کا تقاضا کرتا ہے، یعنی ہمارے اندر ایک ایسی سوچ ہوتی ہے جو کہتی ہے کہ ان سے بدلہ لینا چاہیے، معاف نہیں کرنا چاہیے، اور وہ نفس ہوتا ہے ہمارا، نفس امارہ اسے کہا جاتا ہے۔ تو نفس کے بارے میں پھر کبھی پڑھ لیں گے کہ ایک نفس بری سائیڈ کا ہوتا ہے جو نفس امارہ ہوتا ہے، ایک نفس اچھی سائیڈ کا ہوتا ہے جسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں، وہ نیکی کی طرف، اچھائی کی طرف کھینچتا ہے، یعنی یہ انسان کے اندر سوچیں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو نفس ہے وہ بدلہ لینے کا تقاضا کرتا ہے، لیکن ہمیں سکھایا گیا ہے
کہ اس کے ساتھ نیکی کا عمل کرنا، اچھا سلوک کرنا اور مہربانی کا برتاؤ کرنا بہت نیک اور دل و جگر کا کام ہے، یعنی بڑے دل والے کا کام ہے۔ ہم اسے مارنا اور بدلہ لینا بہادری سمجھتے ہیں، لیکن اسے معاف کر دینا اور اپنے نفس کو مغلوب کر دینا، یعنی اپنے نفس کو غالب کر دینا۔ مغلوب غالب کا الٹ ہوتا ہے، مغلوب کا مطلب کہ اسے ہرا دینا، اپنی وہ جو غلط سوچ ہے اس کو دبا دینا، مغلوب کر دینا سب سے بڑی بہادری ہے۔ سورہ فصلت میں فرمایا گیا، اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، تو سخت کلامی کا، یعنی اگر آپ سے کوئی سختی سے بات کرے، بری بات کرے، تو سخت کلامی کا ایسے طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو۔ ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی، گویا وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے۔ یعنی کیا ہوگا کہ اگر ہم کسی کو معاف کریں گے تو وہ ہمارا اچھا دوست بن جائے گا، اور ہمارا جو ہے وہ دشمنی کی بجائے دوستی ہو جائے گی ہماری انشاءاللہ۔ جو شخص اپنا غصہ روک لے، اللہ تعالیٰ اس پر سے اپنا عذاب ہٹا لیتا ہے، اور جو شخص اپنی زبان خلاف شرع باتوں سے روک لے، یعنی خلاف شرع یعنی شرع کے خلاف، اور شرع ہوتا ہے اسلامی قانون، اس کو شرع کہتے ہیں۔ تو جو شخص اپنی زبان کو اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلائے، یعنی جس اسلام نے جن چیزوں کے بارے میں منع فرمایا ہے ان سے منع رہے، اور خلاف شرع باتوں سے روک لے اپنی زبان کو، تو اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف معذرت لے کے جائے گا، یعنی معافی کی درخواست لے کے جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول کرے گا، یعنی اس کی معافی کو قبول فرما لیتے اللہ پاک جو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جنت میں گھر کی ضمانت دی ہے، ضمانت کے گارنٹی دی ہے کہ لازمی اس کو جنت میں گھر ملے گا، جو اپنے مسلمان بھائی کی غلطی پر بھی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے اور اسے معاف کر دے۔ تو معاف کرنے سے کیا ہوگا؟ جنت میں گھر ملے گا، اللہ رب العزت راضی ہوں گے، اور ہمارا دشمن ہمارا دوست بن جائے گا۔ رائٹ؟ تو یہ بہت فائدے کے کام ہے، اگر ہم دیکھیں تو یہی فائدہ ہے ہمیں جو حاصل کرنا چاہیے۔ بدلہ لے کے ہمیں کیا ملے گا؟ بدلہ لینے سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا، معاف کر دینے سے ہمیں بہت کچھ ملے گا۔ اور اب ہم دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس بات کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ اور اب عمل کی بات آئی ہے تو آپ نے کلاس ورک آپ کا یہ ہے کہ آپ نے 4 سوال بنانے ہیں اسی ٹاپک پر، اسی موضوع پر، تاکہ آپ کو اس بات کی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے، اور آپ کے پاس پوائنٹس جو ہیں وہ لکھ لیجئے گا، آپ کے پاس پوائنٹس جمع ہو جائیں۔ اور پھر آپ نے 4 لوگوں کو، گھر کا کام آپ کا یہ ہے کہ 4 لوگوں کو آپ نے گھر میں جا کے بتانا ہے، یہی چیز، یہی بات آپ نے بتانی ہے، سمجھانی ہے کہ معاف کرنے سے ہمیں کیا حاصل ہوگا۔ رائٹ؟ تو انشاءاللہ جب ہم ایسا کریں گے، تو جب سب لوگ ایک دوسرے کی غلطی کو معاف کریں گے، تو آپس میں محبت اور پیار بڑھے گا، اور بھائی چارہ قائم ہوگا، اور مسلمانوں کا سارا معاشرہ خوش ہو جائے گا، سب ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ کام آپ نے لازمی کرنا ہے کہ 4 لوگوں تک اس بات کو ضرور پہنچانا ہے انشاءاللہ۔ اوکے، چلیں جی، شاباش، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔